अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली हैदर। नाज़रीन, पैनमा केस के ऊपर डे टू डे हियरिंग का सिलसिला जारी है। दोनों तरफ से दलाइल भी दिए जा रहे हैं, दोनों जानिब से सबूत भी जमा करवाए जा रहे हैं और फिर दोनों जानिब से मीडिया टॉक्स की जा रही हैं। जैसे ही हियरिंग ख़त्म होती है उस दिन की दोनों जमातों के रहनुमा बाहर आते हैं और आकर आवाम से बात करते हैं, मीडिया से बात करते हैं। ये सिलसिला नाज़रीन आगाज़ में तो बड़ा ही नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जूं जूं केस आगे बढ़ता जा रहा है दोनों जानिब से बयानात में शिद्दत आती जा रही है और एक ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जा रही है बाज़ लीडरान की जानिब से, कौन का ताल्लुक किसी भी फरीक से क्यों ना हो, वो ज़बान आज से पहले इस्तेमाल नहीं की गई थी। और चूँकि एक अदालती प्रोसीडिंग जारी है उस पर भी एतराज़ किया जा रहा है कि इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करने का आखिर मकसद क्या है। यहाँ तक कि बाज़ लीडरान ने कुछ ऐसे जुमले भी कहे जिसको बराह रास्त अदलिया पर और मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर तनकीद के मुतरादिफ करार दिया गया। इसके साथ साथ नाज़रीन आज मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो जवाब जमा कराया, खैर उस पर दस्तखत ना होने की वजह से उसको वापस कर दिया गया। वो एक टेक्निकल सा रीज़न है जो कि मैं समझता हूँ किसी भी वक्त दूर किया जा सकता है। ये केस किस करवट बैठेगा इसका फैसला न मैं कर सकता हूँ ना यहाँ पर मौजूद कोई मेहमान कर सकता है, लेकिन कम से कम एक चीज़ वाज़ेह होती जा रही है कि इस केस के पीछे जो छुपी सियासत है वो अब शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। हमें जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया उनका तारुफ करवाता हूँ, प्रोग्राम को फिर आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमर ज़मान कायरा साहब ने। कायरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। और साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, आप सरबराह हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन के भी, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान जनाब फवाद चौधरी साहब, थोड़ी देर में हमारे साथ वो मौजूद होंगे। मैं चाहूँगा नाज़रीन जो गुफ्तगू की जाए और जो गुफ्तगू जिस अंदाज से गुफ्तगू की गई, जो बात की गई दोनों तरफ के लीडरान की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वो ज़रा आप मुलाहिजा कर लें, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि वहाँ अदालती ऑर्डर के मुताबिक इमरान खान को फिल्ती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अनसिविलाइज का नाम इस्तेमाल किया, जिसको गलीज़ और हैवान तर्जुमानी उर्दू में। कुछ अरसा कबल एक किराए के टट्टू की खिदमात हासिल की थी, उसके मशरूबात के अखराजात भी बर्दाश्त कर रहे हैं और उसको इन्होंने इस्तेमाल किया है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ झूठे केसेस इलेक्शन कमीशन में दायर करने में। प्राइज बॉन्ड रफ़ीक साहब ने हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के इस मोअज़्ज़ज़ बेंच के सरबराह को मैं समझता हूँ कि धमकी दी है कि हम लोहे के चने हैं, हमें चबाने की कोशिश ना करें, दांत टूट जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने इससे पहले जो बात की है कि अवाम जुडिशरी का फैसला नहीं मानेंगे अगर नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए, और ये डिनायल अजीज साहब जो भी यहाँ पर झूठ 11 की कप्तानी कर रहे थे, ये 97 नहीं है। तहरीक इंसाफ कतई तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले की इजाज़त नहीं देगी। यानी यहाँ शोर मचाओ, कभी कंटेनर पे चढ़ जाओ, कभी धरना दे दो, कभी जलसों में जाके बदज़बानी करो, लेकिन जब अदालत में जाओ तो वहाँ पल्ले कुछ नहीं। सियासी मुखालफीन है, उन्होंने झूठ का एक तुबार बांध दिया है, तो फिर बात करनी होगी। और मैं कहता हूँ खान साहब इज्जत कराओ, खान साहब को इज्जत रासी नहीं आती। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। ज़ुबैर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो भी कम बात नहीं करते, लेकिन जो आपके हॉक्स हैं, दानियाल अजीज़ साहब हो गए, तलाल चौधरी साहब और आजकल ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी, ये फरते जज्बात से तो ऐसे बयानात निकलते नहीं हैं, और अगर निकल रहे हैं तो कोई ना कोई मकसद तो इनके पीछे होगा। क्यों ये किस तरफ सियासत जा रही है ज़ुबैर साहब? ये इस तरह की बयानबाजी जिसके अंदर बड़े अजीब किस्म के जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं, आखिर इनकी ज़रूरत क्या है सर? मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसको तनाजुर में देख ले। तलाल चौधरी ने कौन सा बयान दिया है, मुझे एक भी सुना दें। नहीं, मैं आज की बात, मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा सर, बयान बता दें। मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा सर, मैं ऑन द होल जब से प्रोसीडिंग, आज ही की बात नहीं कर रहा। जी जी, मैं भी आज जी मैं भी पिछले 2 महीने 3 महीने 4 महीने क्या तलाल चौधरी यार, ये पॉलिटिक्स है
میرا خیال ہے ایک تو میں جان کے یہ کہنا چاہتا تھا کہ طلال چودھری نے کوئی ایسی اشتعال انگیز بات نہیں کی ہے. نہیں کی, ٹھیک ہے. سعد رفیق صاحب نے کی تھی, بالکل کی تھی, اور وہ میں مانتا بھی ہوں کہ اشتعال اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور اس میں ہمیں اس حد تک رہنا چاہیے. دیکھیں اگر پاکستان تحریک انصاف چاہے تو ہم آج ایک کمٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی پالیسیز کو صرف کرٹیسائز کریں گے, لیکن ہم جب بیٹھتے ہیں, جیسے ہی بیٹھتے ہیں, تو شریف ترین بھی جس طرح شفقت محمود ہیں بڑے اچھے ہیں, تو وہ بھی کہیں گے کہ جی انہوں نے کرپشن کا لوٹ بازار کیا ہوا ہے, یہ ڈاکو ہیں, چور ہیں. یہ کوئی لینگویج ہوتی ہے؟ درباری آپ کہتے ہیں, ہم نے کبھی ایسے ہی استعمال کیا کہ وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ آپ ڈیفینڈ کیوں کرتے ہیں. بھائی یہ دس از ڈیموکریسی ہے, یہ فیسزم ہے. فیسزم میں سمجھ نہیں آتی کہ ایک ون پارٹی سسٹم ہوتا ہے تو آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ کسی کا بھی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہو. تو جہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہماری پارٹی میں بھی کچھ اس قسم کے, لیکن میں آپ کو وہ بتا دوں, ابھی بھی ہم نے لاسٹ ویک بھی ایک ان کو آفر دی تھی کہ ہم سپریم کورٹ کے باہر آ کے ہم نہیں بات کریں گے, اور اگر آپ نہیں بات کریں گے, اگر آپ بات کریں گے تو ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہمارے سب سے زیادہ چاہنے والے ہیں, آپ کو پی ٹی آئی سے ہمارے پہلے چاہنے والے commitment تو ہمیں سننا چاہتے ہیں نا. یہ پولیٹکس میں آپ سپیس تو نہیں کسی کو جی, تو بالکل اس میں اس حد تک نہیں جانا چاہیے جس حد تک میرا خیال ہے ہماری لینگویج ہمیں لے کے چلی جاتی ہے, اور یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. لیکن اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے سیٹ کیا ہے. یہ ٹرینڈ جو ہے اگر آپ دیکھیں کسی وجہ سے, عمران خان دھاندلی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ایک منظم طریقے سے ایک عوام کا مینڈیٹ لوٹا ہے. اب یہ بہت بڑا الزام ہوتا ہے, اور یہ کوئی ونس ان اے وائل نہیں ہوتا, یہ کنسسٹنٹلی ہر وقت دیا جاتا ہے, ریپیٹیٹو ہے. ٹھیک ہے سر, زبیر صاحب میں آپ کی یہی بات کہ پی ٹی آئی اگر اس بات پر آمادہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کی جائے گی, فواد چودھری صاحب سر یہ زبان نہ آپ استعمال کریں, نہ ہی آپ کو جواب میں نون لیگ یا ان کے جو رہنما ہیں ان کی طرف سے یہ بات سننے کو ملے. بات یہ ہے کہ آپ ابھی تمام ویڈیوز نکال کے دیکھ لیں اور مجھے پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ کہیں پر ہماری طرف سے اس طرح کی بات جو ہے کی ہو. میں تو بہت احتیاط کرتا ہوں اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی کی ذات کے اوپر تو بالکل ہی بات نہ کریں اور پالیسیز کے اوپر آپ بات کریں. لیکن یہ کہنا کہ کرپشن اور لوٹ بازار, تو پھر اس طرح آپ دانیال عزیز صاحب کو ڈینائل عزیز کہتے ہیں, اوپر بھی اعتراض ہوگا. میں نے تو کہا تھا کہ انہوں نے نام کے سپیلنگ چینج ہو گئے ہیں, DENIAL ہو گئے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی ہتک آمیز بات ہے. یہ تو صحیح بات ہے, ڈینائل عزیز نہیں ہے, اس میں کوئی اس میں کیا اس میں ہتک والی تو کوئی بات نہیں ہے. کسی کا نام چینج کرنا یہ اچھی بات تو نہیں ہے چودھری صاحب, کسی کا نام ہی تبدیل کر رہے ہیں آپ. نہیں لیکن نہیں ہتک انگیز نہیں ہے, طنز ہے. طنز کی بات تو علیحدہ ہے نا. اب یہ کوئی اتنا بھی کوئی پیر فقیر تھوڑی ہے کہ اتنے کوئی گوڈوں کو ہاتھ لگا کے بیٹھتے رہے ہر وقت, ایسا بھی نہیں ہے. ظاہر ہے آپ نے بات ایکسپلین بھی کرنی ہوتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو ابھی یہ جو ڈاکو چور کہنا, مطلب پھر اس طرح تو بی بی سی کو بھی یہ اب کیا کہیں گے, ICIJ کو کیا کہیں گے, پوری دنیا, جرمن اخبار نے کل کیا کیا لکھا ہے. تو پھر یہ تو اب جو حقیقت ہے وہ تو آئے گی. اب چور ڈاکو تو ہے, اب اس کو وہ تو کہنا بنتا ہی ہے. اب اس کے علاوہ ٹھیک ہے پرسنل جو ہے وہ تو میں نہیں کہتا, پرسنل اٹیک نہیں ہونا چاہیے. کارا صاحب سر یہ اب دیکھیں, اب زبیر صاحب جو بات فرما رہے ہیں, جو چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, دونوں اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ جناب ہماری پارٹی کے رہنماؤں کی طرف سے اگر کوئی اسٹیٹمنٹ آتی بھی ہے تو رد عمل کے طور پر آتی ہے. لیکن کارا صاحب ملک کی سیاست میں کوئی اچھا ٹرینڈ جو ہے پڑھنے جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے نام تبدیل کرنا, نام بگاڑنا, ایک دوسرے پر پرسنل اٹیک کرنا. سر کہ گزارش ہے کہ سیاست کے اندر تلخی تو رہتی ہے, کو ہمارے ملک کے اندر ہی نہیں ہے کہ صرف یہی تلخی ہے. دنیا کے اکثر ممالک میں جہاں پارلیمنٹری فارم ہے, پارلیمان کے اندر لڑائیاں ہو جاتی ہیں, ہاتھا پائی ہو جاتی ہے, بڑی میچور ڈیموکریسیز میں بھی. لیکن یہ بات بہرحال جو ابھی کچھ عرصے کے واقعات میں تلخی ہے پچھلے چند سالوں سے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی میچورٹی کم ہوتی جا رہی ہے. سیاسی پروسیس تو بڑھتا جا رہا ہے, سیاسی میچورٹی کم ہوتی جا رہی ہے. ہمارا سوسائٹل جو ایتھیکل موڈ ہے, ایتھیکل ویلیوز ہیں, وہ تنزلی کا شکار ہے. میٹیریلی ہم گرو کر رہے ہیں, ترقی کر رہے ہیں, اخلاقی طور پہ ہم خراب ہوتے جا رہے ہیں, اور ہمارا لسان بہت خراب ہے, خاص طور پہ سیاسی لسان. اب یہ میں طنز کی بات نہیں کر رہا, ہماری جماعت میں بھی بالکل ماضی میں تلخیاں ہوتی رہی, زبان استعمال ہوتی رہی. حتی الوسع ہماری کوشش رہی کہ ہم تلخیوں کی طرف نہ جائیں. لیکن شہباز شریف صاحب نے
جلسوں میں کھڑے ہو کے، بلکہ اس سے پہلے میاں صاحب کے اپنے جلسوں میں بی بی شہید کے بارے میں بڑی غلط اور غلیظ زبان استعمال کی جاتی تھی اور وہ بڑے خوش ہوتے تھے. ابھی ہماری گورنمنٹ میں میاں شہباز شریف صاحب جو بڑے میچور سیاستدان ہیں، اب انہوں نے اور کہاں تک کی سیاست کر کے جا کے سیکھنا ہے، کہاں میچورٹی آنی ہے. وہ بھی اوے زرداری اور میں تیرا پیٹ پھاڑ دوں گا اور میں فلان کر دوں گا. لیکن اس کی کسر آپ کے چیئرمین صاحب نے نکال دی. وہ آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے بھی مودی کا یار اور غدار کا لفظ استعمال کر کے میں خیال ہے کسر نکال دی انہوں نے بھی. پھر دیکھیے، مودی کا یار کہنا، مودی کے ساتھ ہندوستان کا تعلق قائم کرنا، یہ بہرحال وہ ایک سیاسی رنگ ہے جہاں اگر کوئی غلط بات میرے چیئرمین کہیں گے وہ بھی غلط ہوگی، بالکل غلط ہوگی. ایسا نہیں کہنا چاہیے. میں کسی جماعت کو ایگزیمپٹ نہیں کر رہا، میں مثال دے رہا ہوں صرف. گزارش ہے. اور انہوں نے غدار کا لفظ خود نہیں، ان کے سٹیج سے ضرور استعمال ہوا اور وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس پہ بھی احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں. دوسری طرف پی ٹی آئی ہے. یعنی دیکھیں نا، عمران خان صاحب نے شروع سے اپنا ایک وتیرہ رکھا کہ جی ان کو شرم نہیں آتی، ان کو غیرت نہیں ہے. یہ وہ لفظ ہے جو آپ اپنے مخالفوں کے لیے کنٹینیوسلی استعمال کرتے ہیں، اور جب کوئی آپ کے لیے استعمال کرتا ہے تو آپ اس پہ احتجاج کرتے ہیں. یہی حال مسلم لیگ کا ہے، اور یہی حال مور اور لیس. اب ہمارے میڈیا کے اندر بھی عجیب و غریب ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے. میڈیا بہت محتاط الفاظ استعمال کرتا تھا، بڑی ایتھینٹسٹی سے استعمال کرتا تھا، لکھا ہوا لفظ اور معتبر ہوتا تھا. اب تو ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ میں نے پہلے ٹکر دینا ہے، میں نے پہلے خبر کرنی ہے. اسی طرح مجھے کہہ رہا صاحب بریک پہ جانا ہے، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں یہاں پہ. اور جیسا کہ آپ نے بات کی اور دیگروں نے بات کی، معذرت کے ساتھ مجھے بات کاٹنا پڑی. اپوزیشن جماعتیں ہیں، ایک دوسرے کی پالیسیز پر تنقید کریں گی، ٹھیک ہے، وہ ان کا کام ہے. اگر تلخ بات ایک جانب سے آئی ہے تو جواب بھی تلخ آنے کی آپ امید رکھیں. لیکن ہمیں جو دوسری جانب اشارہ ملا اور جس کی زبیر صاحب نے بھی بات کی، وہ غلط ہے. اگر پرسنل بات جاتی ہے تو وہ غلط ہے. لیکن اپوزیشن جماعتوں پر تنقید سے ہٹ کے، ایک دوسرے پر تنقید سے ہٹ کے اگر عدلیہ پر بات کرنے کی کوشش کی جانے لگے اور ایسا رنگ، ایسا تاثر ہمیں ملے، خاص طور پر حکومتی لیڈران کی طرف سے، کہ عدلیہ کے ریمارکس، ان کی آبزرویشنز پر یا ان کے فیصلوں پر اگر تنقید اس طرح کھلے بندوں کی جانے لگے، تو پھر وہاں پر ایک حیرت کا مقام بھی ہوگا اور فکر کا مقام بھی ہوگا. وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد اور کیس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں. نقطہ یہ ہے ناظرین کہ ایک دوسرے پر تنقید آپ 10,000 دفعہ کریں، سیاسی جماعتیں ہیں، سیاست کرنا آپ کا حق ہے، سیاست میں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے. لیکن جب عدلیہ پر، ان کی آبزرویشنز پر، معزز جج صاحبان کے اوپر تنقید کا تاثر نظر آئے تو پھر کیا کیا جائے؟ کہہ رہا صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب نے جلسے میں جو گجرانوالہ میں ورکرز کنونشن ہوا، اس میں جو بات کی، اس سے یہ کہا گیا کہ ایسا تاثر ملا. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی، اس میں بھی انہوں نے کہیں نہ کہیں عدلیہ کا ذکر ہو گیا. موجودہ کیس میں اگر ایسے ریمارکس آنے لگیں جس سے عدلیہ پر ٹارگٹ کرنا یا تنقید کرنے کا تاثر ملے گا، تو پھر آپ کو لگتا ہے مقام فکر ہے وہ؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کا ایک سیاسی ہتھیار ہے. ان کا انہوں نے ایک طریقہ اڈاپٹ کر لیا ہے کہ کسی مخالف کی بات آتی ہے، پورے زور سے اس پہ چڑھ دوڑو. کوئی ادارہ اگر آپ کے بارے میں بات کرتا ہے، پوری قوت کے ساتھ اس کے گلے پڑ جاؤ. مثلا چیئرمین نیب نے سپریم کورٹ کے حکم پہ ایک لسٹ پیش کر دی سپریم کورٹ میں، جس میں کوئی گناہ نہیں تھا، وہ باؤنڈ تھے. لیکن اسپیکر صاحب بھی، باقی ہمارے وزراء بھی، چیف منسٹر صاحب بھی، اور ان پہ گلے پڑ گئے کہ جی اس کو ختم کر دیں، یہ پگڑیاں اچھالنے والا ادارہ ہے، احتساب کا اس کے خلاف ریفرنس پتہ نہیں کیا مجھے نہیں اب یاد وہ لفظ بھی سارے. اسی طرح سپریم کورٹ نے ایک دفعہ پیچھے بھی میاں نواز شریف صاحب کو پہلے بھی بلانے کی گستاخی کی تھی، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی ہو گئی تھی. وہ بھی تاریخ ہے ہمارے ملک کی. لیکن کیونکہ ان کو ہمیشہ اس سے استثناء مل جاتا ہے، مسلم لیگ کو کبھی اداروں نے اس بات کی سزا یا سرزنش نہیں کی. جو کل سعد رفیق صاحب نے بات کہی ہے جی، وہ بیسیکلی تو اس بات کا ایک اظہاریہ ہے کہ حکومت کو کوئی شک پڑنے لگا ہے کہ شاید عدالت میں ہمارا کیس، شک تو خیر نہیں ہے، انہیں تو پتہ ہے ہمارا کیس ہی کوئی نہیں ہے، لہٰذا ان کو یہ گمان کہ اب ہمارے خلاف کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے. وہ تو واضح طور پہ کنٹیمپٹ ہے. ٹھیک ہے، جو سعد رفیق نے کہا، اگر میں نے کہا ہوتا پیپلز پارٹی کے بندے، تو سعد رفیق تو بڑے آدمی ہیں، آپ اس کو کنٹیمپٹ وہ طاقتور جماعت کے اور پنجاب کے لیڈر ہیں. آپ ہی کی بات کو میں محمد زبیر صاحب کے پاس لے کے چلتا ہوں. مجھے تو ایک منٹ ذرا جی،
میں نے کہا ہوتا تو ابھی تک لٹک گیا ہوتا. انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہماری کتاب پوری ہے, جس کو شک ہے آنکھیں کھول کے پڑھے. تو کتاب کے بارے میں اور صفحے مس ہونے کی بات تو جج صاحب نے کی تھی. اور لوہے کے چنے مجھے تو آپ کو تو نہیں کہہ رہے نا, وہ تو انہیں کو کہیں گے جن سے انہیں خدشہ ہے. ایسا کوئی خاص پریویلیج تو نون لیگ کو حاصل نہیں ہوگا نا سر. عدالت سب کے لیے ہے, عدالت سب کو برابر کی نگاہ سے دیکتی ہے. ایسا کوئی خاص حاصل ہے بھائی, ماضی میں کبھی عدالت نے ان کو کہا کچھ نہیں نا. اچھا محمد زبیر صاحب, سر یہ جو بات کی گئی کلیئر کٹ میسج قائرہ صاحب بھی فرما رہے ہیں, کلیئر کٹ میسج دیا گیا عدلیہ کو, یہ ان کی آبزرویشن تھی جس پر سعد رفیق صاحب نے ریمارکس پاس کیے. اچھا دیکھیں, میرا خیال ہے کئی چیزیں ہم کرٹیسائز کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. قائرہ صاحب بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے اگر ہم جس موضوع پر بات کر رہے تھے تو اس کے حوالے سے کم وہ فواد چودھری کو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فواد چودھری نے کہا کہ ڈاکو اور چور کہنا بھی صحیح ہے, اور یہ وہ جو نام چینج کرنا بھی صحیح ہے. تو ایٹ لیسٹ کم سے کم ابھی تو سب پروگرام دیکھ رہے ہیں نا. اب پہلے کیا ہوا ہے, سپریم کورٹ کیا کہتا ہے کیا نہیں کرتا ہے, وہ بالکل میں نے تو پہلے اپنے اس میں کہا تھا کہ سعد رفیق کے حوالے سے میں نے خود کہا تھا, تو میں تو بالکل رائٹ اور رانگ میں ڈیفرینشیٹ نہیں کرتا کہ اس پارٹی کے اس نے کہا تھا. لیکن اگر ہم تین ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس چیز پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا لینگویج یوز کرنی چاہیے, تو کم سے کم اگر کوئی ایسے غلط کہہ رہے تو اس کو تو میرا خیال ہے کہنا چاہیے. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کون سی لینگویج, عمران خان میرے لیے کہتے ہیں کہ شرم آنی چاہیے. شرم میرا خیال ہے فواد چودھری کو ویڈیو بھیج دوں گا. اور جی اب یہ دیکھیں نا, مطلب میں نے کیا ہے, what have I done, مطلب میں ایک پارٹی میں ہوں, اس پارٹی میں یہی تو ورنہ تو فیسزم ہوتی ہے نا کہ ایک ہی پارٹی ہے. تو جو فیسز تھنکنگ اگر کوئی ہو تو پھر آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ دوسرا پوائنٹ آف ویو ہو کیسے سکتا ہے کسی کا. ٹھیک ہے سر, تو یہ رائٹ تو ہونا چاہیے اور اس میں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اور تبھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہم تو ابھی میں اپنی پارٹی کی طرف سے سائن آف کرنے کے لیے تیار ہوں کہ, اور یہ پچھلے دنوں ہوا بھی تھا, فواد چودھری صاحب کو بھی پتہ ہے, میرے ساتھ یہ پروگرام میں تھے, میں نے کہا تھا کہ میں کمٹ کرتا ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے, ہم نہیں بولیں گے باہر آ کے. چلیں فواد چودھری صاحب, سر آپ بھی کمٹمنٹ دے دیں, آپ پارٹی کے ترجمان بھی ہیں, آپ بھی ایسی کمٹمنٹ دے دیں جس سے کم سے کم یہ مدعا تو ختم ہو. کل کو جو باتیں باہر نکل کے کی جاتی ہیں, دیکھیں عدلیہ تک بات آ گئی اور زبیر صاحب کا چلو بڑا پن ہے, وہ مان رہے ہیں غلط کیا سعد رفیق صاحب نے, تو یہ کمٹمنٹ سر آپ بھی دے دیں اپنی پارٹی کی طرف سے. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پالیسی پہ اختلاف ہوتا ہے وہ پالیسی پر ہوتا ہے. چوری پر اتفاق رائے کرنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے, نہ ہی ڈاکو پن کو ڈیفینڈ کرنا کوئی فخر کی بات ہونی چاہیے. جو پیناما پیپرز کے الزامات ہیں وہ ہمارے لگائے ہوئے نہیں ہیں. جرمن اخبار, بی بی سی اور جو ICIJ ہے وہ کوئی PTI کی سبسیڈری کمپنیز نہیں ہیں جو آپ کو چور ڈاکو کہہ رہی ہیں. اور ظاہر ہے کہ آپ نے پیسے لوٹے ہیں جو وہاں پر آپ نے سٹیش کیے ہیں, اور اب محمد زبیر صاحب جو ہیں ان کو پالیسی کے اوپر ڈیفرنس یہ نہیں کر رہے ہیں, یہ کرپشن منی کے اوپر اگر آپ لوٹ اور پلنڈر کے اوپر فخر فیل کر رہے ہیں اس کو ڈیفینڈ کرنا, تو کورٹ آف لا میں پروو بھی ہوا ہوا ہے. اور باقی کیا رہ گئے, کچھ مورالٹی بھی ہوتی ہے. جو پالیٹکس ہے نا, یہ کوئی اگر لیگل اس کے اوپر نہیں چل رہی ہوتی, کوئی مورل ویلیوز کے اوپر چل رہی ہوتی ہے. پوری دنیا کہہ رہی ہے آپ نے پیسے لوٹے ہیں, وہاں پہ انویسٹ کیے ہیں, آپ کہہ رہیں نہیں جی عدالت جو زبیر صاحب پہلے بھی آفر دے چکے ہیں اب پھر دے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر نہ کریں, کیوں چاہتے ہیں باہر نہ کریں؟ نہیں, گفتگو کوئی ایسی کر ہی نہیں رہا, یہی کر رہے ہیں ان کے جو رائٹ لیفٹ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں سعد رفیق اور دانیال عزیز ٹائپس, ان کو سمجھائیں نہ کریں. ہم تو ایسی گفتگو کرتے ہی نہیں ہیں, نہ ہی آئندہ بھی کریں گے, وہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ باہر بات ہی نہ ہو. اب پاکستان کے شہری جو ہے, پاکستان کے ووٹر جو ہے, پاکستان کے ہر آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو پتا ہو کورٹ کے اندر کیا. ہم جو عدالت کو کہہ رہے ہیں آپ لائیو کر دیں کوریج ساری, تاکہ باہر بات ہی نہ ہو, کہ کسی کو اندر پتا چلے کہ اندر کہتے ہیں استثنا 3 دن لگے رہے ہیں پریویلیج مانگ کے, باہر آ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم تو مانگ ہی نہیں رہے ہیں. تو جھوٹ کی اور اس کو ہٹا کے بات کرنے کا بھی تو کوئی فرض ہونا چاہیے نا. لوگوں کا بھی حق ہے پتا چلے انہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان
کی لیڈرشپ کیا کر رہی ہے، یہ لوگوں کو اندھیرے میں رکھنا ہے، ان کو نہ پتا چلے پاکستان کی ایلیٹ کیا کر رہی ہے، پاکستان کی جو پرائم منسٹرز ہیں اور ان کی فیملی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے. مجھے بریک پہ جانا ہے، میں تینوں مہمانوں کا آرگومنٹ اس وقت جاری ہے، مجھے بریک پہ جانا ہے. اگلی اہم بات جس پر بڑا کنفیوژن ہے اور عوام بھی یہ سوال پوچھتے ہیں، عام شخص کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے کہ جو اصل مدعا ہے وہ منی ٹریل کا ہے اور 2006 سے پہلے ان فلیٹس کی ملکیت کو ثابت کرنے کا مدعا ہے. تو منی ٹریل کے حوالے سے اب تک میاں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کی جانب سے کون کون سے ثبوت دیے گئے ہیں سوائے اب تک جو ایک خط آیا ہے قطری شہزادے کا؟ اور ناظرین، جو ثبوت پاکستان تحریک انصاف نے بھی جمع کرائے ہیں، ان تمام کی تصدیق کے لیے اب کون سا لائحہ عمل اختیار کیا جانا چاہیے، یا پھر مستقبل قریب میں ہمیں کوئی ایسا لائحہ عمل اختیار کیا جاتا نظر آتا ہے؟ وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد بات کریں گے. زبیر صاحب، مریم صاحبہ کا جو جواب واپس کیا گیا ہے وہ ٹیکنیکل ریزن ہے، میں نہیں سمجھتا وہ کوئی سیٹ بیک ہے جس پر بہت زیادہ بات کی جا سکے، اس پر دوبارہ سے جو ہے وہ جواب صحیح طرح سے جمع کرایا جا سکتا ہے. لیکن سوال یہ کیا جا رہا ہے جناب کہ منی ٹریل کا اب تک کون سا ثبوت دیا گیا ہے سوائے قطری شہزادے کے لیٹر کے؟ ایک تو میں فواد چودھری کے لیے کہوں گا، فواد چودھری پلیز جب میرے ساتھ ہوتے ہیں تو تھوڑی سی لینگویج ٹھیک کیا کریں، کہ یہ کہہ کہ مطلب آپ نے اس چیز کا آپ کا وہ نہیں ہے کہ آپ کرپشن کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، اور اگر آپ کرپشن کے خلاف جہاد کر رہے ہیں تو ہمارے پاس بھی بہت سے سوالات ہوتے ہیں اور موضوع کے حساب سے بات کرنی چاہیے. یہ کہنا کہ جی وہ یہ کالا دھن اور فلانا، میرے پاس بھی بہت کچھ کہنے کے لیے عمران خان کے خلاف، جہانگیر ترین کے خلاف، اور بہت آپ کے ایک سے ایک لیڈرز ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں آپ کہہ کیوں رہے ہیں، آپ ان کو اریسٹ کریں، لیکن اس میں بھی ہم اچھی لینگویج یوز نہیں. آپ کو تو کہنا ہی نہیں چاہیے. فیڈرل منسٹر کا کیا کام ہے؟ زبیر صاحب بات مکمل کر لیں اپنی، زبیر صاحب بات مکمل کر لیں. جی زبیر صاحب. فواد میں بات کچھ اور کر رہا ہوں، ہم لینگویج کی بات کر رہے ہیں، آپ جو نقطہ بات کر رہے ہیں اس پر بھی ڈسکشن ہو سکتی ہے، اس پر بھی بحث ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ہو سکتی ہے کہ اگر انہوں نے جرم کیا تو ان کو پکڑیں. میں تو صرف اس کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ ایک ایڈریس کرتے ہیں نا، آپ ایک ہوتا ہے وہ کیس آپ خود لے کے گئے ہوئے ہیں کورٹ میں، ہم نہیں لے کے گئے ہوئے. سو میرا خیال ہے نہ مجھے گھبرانا چاہیے نہ آپ کو گھبرانا چاہیے کہ کیا پروف ہوئے گا یا کیا نہیں پروف ہوگا. آج کے حوالے سے مریم کے حوالے سے میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. کیس ایسے ہی آپ نے مسالہ ڈالنے کے لیے کہ یہ کیس ہے یہ بھی کر دو. جی زبیر صاحب. نہیں میں یار فواد سیریسلی مجھے نہیں اچھا لگتا جس طرح سے آپ گفتگو کرتے ہیں. مطلب ہم اچھے اب میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں، یہ 20 سال سے پی ٹی آئی ٹرائی کر رہی ہے کہ اس طرح سے کر کے شاید پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے. کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوتی. ہاں بالکل غصہ بھی آنا چاہیے، شور بھی مچانا چاہیے، بٹ ایک مطلب ایک طریقے سے ہم جیسے ہم گھر میں بیٹھ کے جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں تو ویسے کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں زبیر صاحب. بلکہ میں سمجھتا ہوں جتنا آپ کا سٹریس اس وقت آپ دے رہے ہیں سیولائزڈ طریقے سے بات کرنے کے اوپر، میں سمجھتا ہوں آپ کو زیادہ آنا چاہیے ٹیلی ویژن پہ جب دانیال عزیز صاحب یا طلال چودھری صاحب یا صادر رفیق صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جگہ آپ کو ہونا چاہیے سر. اچھا چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مریم کا کتنے 9 مہینے سے شور مچایا ہوا تھا. جی اتنا شور مچایا ہوا تھا کہ مریم نے یہ کر دیا. مریم اب میں ان کی پریئر بتاتا ہوں. ان کی جو پریئر ہے پی ٹی آئی کی پریئر، ہمارے نہیں، پی ٹی آئی کی پریئر میں مریم کے خلاف ایک بھی چارج نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے. یہ ہے کہ جی ان کے والد صاحب نے جو ٹیکس ریٹرن فائل کیا تھا 2011 میں، اس میں جو انٹری کی تھی جی ان کے فواد ویٹ کر لینا، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں فواد آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملتا ہے اس چیز کا. بیچ میں آ کے آپ بات جب کرتے ہیں if you think you are going to get anything نہیں ملے گا، پہلے بھی نہیں ملا تھا اب بھی نہیں ہوگا. Let's relax. آپ کا پوائنٹ آف ویو آئے گا. مجھے جب اینکر کہیں گے میں چپ ہو جاؤں گا. بالکل جی زبیر صاحب اب بات مکمل کیجئے سر پلیز. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ انہوں نے کوئی بھی ایک بھی چیز ایکیوز نہیں کی مریم نواز کے خلاف، ناٹ ون. یہ ضرور ہے کہ جی ان کے والد صاحب نے ٹیکس ریٹرن میں کیا فائل کیا تھا یا کیا ہوا تھا، اور اس کا تمام چیزوں کا جواب دے دیا گیا ہے، اور کل وہ اپنے آرگومنٹ جاری رکھیں گے.
اور ان کو بھی پورا حق ہے, اتنی حق ہے, بھرپور انداز میں آئے ٹھیک ہے سر, کورٹ میں آ کے سر باتیں کریں آپ کا پوائنٹ آ گیا, یہ پروف کریں کہ جی مریم نواز کتنی کرپٹ ہیں یا آپ کا پوائنٹ آ گیا. فواد چودھری صاحب, آئی سی آئی جے کہتا ہے مریم صاحبہ بینیفیشل اونر ہے, مریم صاحبہ نگیٹ کر رہی ہیں اس پوائنٹ کو. آئی سی آئی جے کے جو پیپرز ہیں ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, ان کی اتھینٹسٹی جانچنے کے لیے کم سے کم کمیشن تو بنے گا, اور کمیشن آپ کو قبول نہیں ہے. تو سر طریقہ کار بتا دیں سے کس طرح پتہ چلے گا کہ آپ کے کاغذ یا ان کے کاغذ درست ہیں؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم بی بی نے آج بھی جو درخواست جمع کرائی اس کے نیچے دستخط نہیں تھے. تو ابھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ یہ رسک لیں گے کہ آئی سی آئی جے کی ڈاکومنٹس کو, جس کو پوری دنیا میں کسی نے چیلنج نہیں کیا, جس کو حسین نواز صاحب ایڈمٹ کر چکے ہیں, ان کو یہ ڈکلیئر کرنا کہ وہ جینوئن نہیں ہے, اس کا یہ بہت بڑا رسک ہے, کیونکہ یہ پرجری میں آ جائے گا اور مریم بی بی سیدھی یہاں سے جیل بھی جا سکتی ہیں اگر ظاہر ہے کہ یہ کاغذات جو ہیں وہ صحیح نکلے. باقی یہ کہ اتھینٹیکیشن آف پیپرز کیسے ہوگی, یہ کورٹ نے پروسیجر طے کرنا ہے. وہ کورٹ کیسے پروسیجر طے کرے گی, وہ کمیشن بناتے ہیں, ہمیں کمیشن بنانا پڑے گا, وہ ویسے اپنا طلب کرتے ہیں, طلب کریں گے, وہ تو کوئی ایجنسی کرے گی. نہیں, کورٹ کرے گا. 184(3) میں سب کچھ پاورز کورٹ کے پاس ہیں. نہیں, 184(3) میں ساری پاورز کورٹ کے پاس ہیں, وہ اپنا پروسیجر خود لے ڈاؤن کریں گے. پہلے ہی ہم کہہ چکے ہیں کورٹ نے اپنا پروسیجر لے ڈاؤن کرنا ہے. وہ فارمر جج کسی کو لگاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, خود بلاتے ہیں, جو کورٹ کہے گی اس کے مطابق کریں گے. لیکن یہ بہت ہی خطرناک آرگومنٹ ہے. ویسے زبیر صاحب, اگر آپ کی ملاقات ہو مریم بی بی سے تو یہ منع کریں انہیں, کیونکہ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں سپریم کورٹ کے سامنے جعلی ایفیڈیوٹ دیں گی, بہت ہی سیریس آفینس ہے, آئندہ کی ساری زندگی خراب ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے, کہرا صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر, آرگومنٹ دونوں طرف سے آ رہے ہیں اور وہ زبان پر بھی بات ہو رہی ہے. یہ اس طرح سے کورٹ کی اوپر اعتماد تو ہے لیکن کمیشن نہ بنے, یہ تحریک انصاف کہتی ہے. تو سر یہ کاغذات کے جو پلندے دونوں طرف سے آ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے کمیشن نہ بنے, ہم نے کہا جو کورٹ بنانا چاہے, وہ جو کرنا چاہے وہ کرے, وہ آپ کو منظور ہے. ہم نہیں کہہ رہے کمیشن نہ بنے یا بنے. چلیں کہرا صاحب, اس کا حل کیا دیکھتے ہیں آپ سر؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو تینوں باتیں کر رہے ہیں, زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ بات نہیں کرتے, ہم تو کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہے. محمد زبیر صاحب ذرا اچھا بولتے ہیں, محتاط ہوتے ہیں, کنٹرول, ویسے تو یہ بھی کبھی کبھی وزیر بن جاتے ہیں اور تلخ ہو جاتے ہیں, ڈانٹ وانٹ دیتے ہیں لوگوں کو, لیکن ان کی زبان بہت بہتر ہوگی. ہم تو کلیکٹیولی اوورآل جو ماحول بنا ہوا ہے اس وقت حکومت اور اپوزیشن کا, اور حکومت اور عدالت کا, اور یہ کوئی نیا مسلم لیگ کے لیے بھی نیا نہیں ہے, اور عمران خان صاحب بھی اس سے مبرہ نہیں ہے. میں کسی کو چھوٹ دیتا, میری جماعت کے اندر میرے بشمول میری ذات کے, ہم بھی کبھی کبھی تلخ اور طنز کر جاتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ میڈیا کے دوست سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیبیٹ اور لسان خراب ہے تو اس کا ایک اچھا طریقہ ہے, ایک جماعت بولے گی, دوسری جماعت اس کا جواب دے گی, کیونکہ اگر انہرڈ جائے گا, جواب ریبٹل کے بغیر جائے گا تو اس کے لوگوں کے اندر اپنا ایک اپینین بنتا ہے. تو بہتر ہے پھر میڈیا وہاں پہ اپنے کیمرے لگانے بند کر دے, مسئلہ ختم ہو جائے گا, کوئی شور ہی نہیں ہوگا, نہ ایک طرف بولے گا, نہ بدتمیزی ہوگی. میڈیا رپورٹ اپنے طور پہ کرے پروگراموں میں, لیکن وہاں جب کریں گے پریس کانفرنس ہوگی تو پھر اس میں باتیں اور طرح ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ملک کا وزیر اعظم کیا پلی لے رہا ہے. ویسے تو ان کے اپنے بیانات میں اتنا تضاد ہے, حیرانگی ہے کہ جس پارلیمان کی وہ پیداوار ہے, جہاں سے جنم لیتا ہے وزیر اعظم, اس کو کہتا ہے کہ وہاں کی ہوئی بات کو چھوڑیے, وہ تو جھوٹ ہے, اس کو فراڈ ہے, اس کو میری بات کو رہنے دیجیے. بار بار اپنا موقف بدلتا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی وزیر اعظم کا تو نام نہیں ہے, بچوں کا اگر کوئی گناہ ہے تو ہے. او بھائی, اخلاقی تو قانونی زبان میں شاید یہ بات عدالت کے اندر کسی اہمیت کی حامل ہو کہ جی بچے الگ انٹیٹی ہے, پرائم منسٹر الگ انٹیٹی ہے. عوام کی نظر میں, اخلاق کی نظر میں, دنیا کی نظر میں ایک باپ, اور باپ بھی وزیر اعظم پاکستان, اس کے بچے اگر کوئی گناہ اور غلطی کر رہے ہیں, وائلیشن آف لا کر رہے ہیں, تو اس سے بڑا جرم اس کا نہیں ہو سکتا. اقرار گناہ کرنے کے بعد بھی آپ کہتے ہیں جی وزیر اعظم کا تو کوئی قصور نہیں ہے. صاحب مجھے بریک لینی ہے, اور آپ کے اسی نقطے پہ سر میں بریک لوں گا واپس. تو کیا اخلاقی طور پہ ایسا ہے کہ میاں صاحب یا ان کی فیملی ایک مورل گراؤنڈ لوز کر رہی ہے؟ یہ کہرا صاحب نے بات کی, یہ تحریک انصاف کا موقف ہے. زبیر صاحب سے اس بات کا جواب لوں گا بریک کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں محمد زبیر صاحب.
آپ کے وزراء آتے ہیں ایسی سٹیٹمنٹس دے جاتے ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ عدلیہ پر بھی تنقید ہو جاتی ہے کھلے بندوں، چلے فوج پر بھی کئی دفعہ وہ بھی ہو جایا کرتا ہے، ان کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوتا. اس کے بعد جس طرح سے کائرہ صاحب نے بات کی ہے کہ مورلی اخلاقی طور پر ایک گراؤنڈ ہے جو آپ میاں صاحب وہ لوز کر رہے ہیں، کیا ایسا ہے سر؟ ایک تو میرا خیال ہے اگین میں کائرہ صاحب، اب یہ بڑے سویپنگ سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں جھوٹ بولا تھا، اس کو آپ چھوڑ دیں. انہوں نے یہ نہیں بولا، بالکل نہیں بولا. ان کے لائر نے 20 دفعہ یہ کہا ہے، 20 ٹائمز، اور میں یہ ایگزیکٹ نمبر بتا رہا ہوں کورٹ میں، کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں جھوٹ نہیں بولا اور انہوں نے کوئی تضاد نہیں کیا. ہیونگ سیڈ دیٹ، لائر نے یہ کہا مخدوم صاحب نے کہ دو چیزیں چلیں 22 دفعہ لیکن سیاسی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے امیونٹی کلیم کرنا اور ایک ہوتا ہے پریویلیج. دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. جو زرداری صاحب کلیم کر رہے تھے وہ امیونٹی کلیم کر رہے تھے 245 یا 248 کے تحت، 248 آئی تھنک. اور جو پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں وہ پریویلیج ہے جو روز بات ہوتی ہے پارلیمنٹ کا. ہر ممبر کمیٹی میں پارلیمنٹ میں پریویلیج کی بات کرتا ہے. سر وہ پریویلیج کہتی جس طرح سے پیپلز پارٹی کے وہ سندھ اسمبلی میں کلیم کیوں کر رہے ہیں یہ تو پوچھ لو نا. وہ پریویلیج کہتی کیا ہے زبیر صاحب کہ کچھ بھی بات کر سکتے ہیں؟ یار میں اس کی بات نہیں کر رہا، سوری مجھے اپنا آرگومنٹ کریکٹ کرنے دیں. جی کائرہ صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مخدوم علی خان صاحب سے پہلے اکرم شیخ صاحب آپ کے وکیل تھے، ذرا ان کا جملہ سنیے. انہوں نے فرمایا کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے یہ قطری شہزادے نے ایک خط دیا تھا، اس خط کے اندر منی ٹریل موجود ہے. جب پوچھا گیا کہ جو عدالت کے جو پارلیمان پہ وزیر اعظم صاحب نے کھڑے ہو کے اپنی وضاحت فرمائی ہے ایکسپلینیٹری سٹیٹمنٹ میں، انہوں نے کہا جی اس کو چھوڑیے، وہ ایک سیاسی بات تھی. وہی تو ہے نا جی، اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ ایک سیاسی بات تھی. محمد زبیر صاحب یہ بتا دیجئے اس لفظ کا اور اس لہجے کا مطلب کیا ہے؟ زبیر صاحب جی میں بتا دیتا ہوں، لیکن کائرہ صاحب یاد دہانی کے لیے اگر میں بیچ میں بولتا ہوں نا تو آپ مجھے کتنے غصے سے ڈانٹتے ہیں اور میں آپ کا غصہ بھی برداشت کرتا ہوں، کیونکہ آپ میں نے آپ کو نہیں روکا، میں نے اپنا جملہ کریکٹ کیا ہے اور میں عزت کرتا ہوں. میں صرف یہ بتا رہا تھا جی نہیں جو بھی ہے، جو بھی بیچ میں بولتا ہے وہ کسی وجہ سے بولتا ہے اور بالکل آپ کو بالکل حق ہے. نہیں آپ میری بات کو غلط سائڈ پہ لے جا رہے تھے نا، میں نے کہا میں کریکٹ کر دوں صرف. اب آپ فرمائیں. میرا خیال ہے جی قاہرہ صاحب دیکھیں، میرا خیال ہے ہمیں سب کو ایک تو سچ سے کام لینا چاہیے. کورٹ میں یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ جی انہوں نے جھوٹ بولا تھا. ایک تو وہ بالکل کہ جی میں نے جھوٹ بولا تھا اس کو رہنے دے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے ہمیں مس لیڈ نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک اکرم شیخ کا تھا، اکرم شیخ نے خط کا تھا اور اسی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا. اور وہ جی اکرم شیخ صاحب کو کیا بھی دوبارہ بتائیے کیا بتایا زبیر صاحب اکرم شیخ صاحب کے حوالے سے آپ نے؟ اسی بنیاد پر ہٹایا گیا ان کو اکرم شیخ صاحب کو؟ میں نے یہ کہا اکرم شیخ نہیں، اس بنیاد پر نہیں، مطلب this was among several reasons. اور وہ کورٹ کا حصہ، کاروائی کا حصہ بھی نہیں ہے، وہ ختم ہو گئے، بالکل حصہ نہیں ہے. ابھی جو ہمارے مخدوم صاحب ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا، نہ سلمان بٹ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، نہ اکرم شیخ صاحب ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو ابھی نو وہ حصہ تو رہے گا نا سر کورٹ پروسیڈنگ کا، اس کو آپ ایگزامپٹ تو نہیں کر سکتے بھلے اکرم شیخ صاحب چلے گئے ہیں. فواد چوہدری صاحب آپ کیا کہیں گے سر؟ نہیں مخدوم علی خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی اس کو میں براڈر سٹیٹمنٹ کہہ رہا ہوں. ایگزیکٹلی وہی بات تھی. زبیر صاحب اب بادشاہ آدمی ناراض ہو جاتے ہیں. آرٹیکل وہ کیا، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وہ کیا، وہ کہہ کیوں رہے ہیں. وہ دو باتوں کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے اسمبلی میں تقریر کی اور انہوں نے کہا میں اپنا آرگومنٹ ختم کر لوں. آئی ایم سوری فواد، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو اپنا تمام ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، وہ یہ کہتے ہیں ان دو لائنوں کے اوپر بلینکو پھینک دے، ان کو نکال دے، پھاڑ دے، یہ کہہ رہے ہیں. بس وہ سمپل بات ہے. تو صاحب یہ پروسیڈنگ کا حصہ تو رہے گا. جی میں ایک چیز بات کر لوں. جی زبیر صاحب ذرا کوئکلی کیجئے گا، اس کو ذرا سم اپ کیجئے گا. اگر میں ایک چیز فواد میں کوئکلی کہہ رہا ہوں، میرا لاسٹ سٹیٹمنٹ ہے. دیکھیں جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 3 سال سے فورن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے
اور اس میں یہ کیا پلی لے رہے ہیں؟ پوچھ لیں فواد چودھری صاحب سے، کیا پلی لے رہے ہیں؟ کیا یہ اپنا استحقاق استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ سر آپ کا جو ایز سٹیزن آف پاکستان اور جو ایز ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ان کے پاس ہے، تو یہ جو کہنا کہ ہم کر رہے ہیں تو پتہ نہیں کون سی چیز کر رہے ہیں پریویلیج کا استعمال. چل زبیر صاحب رننگ شارٹ آف ٹائم، فواد چودھری صاحب quickly بتائیے. پولیٹیکل پارٹی پہ آرٹیکل 66 کا استحقاق کس طرح لاگو ہوتا ہے اور کس طرح پی ٹی آئی لے رہی ہے؟ کمال آپ زبیر صاحب کس کو کہاں سے ملا دیتے ہیں آپ بھی. کیا بات، کیا علی آپ کے کیا سوال ہے؟ میں اسی بات کا جواب چاہ رہا تھا جو زبیر صاحب نے آپ سے بات کی فورن فنڈنگ کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی اس پہ آرٹیکل 66 تو آ نہیں سکتا until unless وہ کسی خاص ممبر کے حوالے سے ہو. بادشاہ آدمی ہے نا زبیر صاحب، آپ کیا بتا گئے. بھائی سمپل بات ہے، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں قومی اسمبلی میں جو میں نے تقریر کی تھی جس میں میں نے کہا تھا سارا ریکارڈ دوں گا، اور یہ جدہ والا عزیزیہ کا جو فیکٹری ہے یہ ہم نے ان پیسوں سے لگائی تھی، وہ بھول جائیں، وہ عدالت اس کو نہ پڑے کیونکہ وہ میرے بچوں سے کانفلکٹ میں ہے. بچے کہہ رہے ہیں قطری انویسٹمنٹ تھی، پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ الجزیہ وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے. قمر زمان کارا صاحب آپ کا بہت شکریہ، محمد زبیر صاحب، فواد چودھری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہیئرنگ جاری ہے اور ہمارے آج کا موضوع بھی یہی تھا کہ عدالت پر اعتماد سب کو کرنا چاہیے اور ہے بھی، لیکن اپنی زبان کا جو استعمال ہے اس کو بہت دیکھ بھال کر، الفاظ کا چناؤ دونوں پارٹیز کی جانب سے بہت دیکھ بھال کر ہونا چاہیے. دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.